एम बी जी स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। बहरिया टाउन के दिवालिया होने की खबरें ज़बान ज़द-ए-आम हैं। सरमायाकार परेशान हैं कि अब क्या होगा, कहीं उनका सरमाया डूब न जाए, क्योंकि इतलात हैं कि बहरिया टाउन के तमाम प्रोजेक्ट्स में तरक्याती काम रुक चुके हैं, मार्केट क्रैश कर गई है, कीमतें जो हैं वो आसमान से ज़मीन पर आ गई हैं और लोग परेशान हैं कि क्या सूरत हाल होगी, क्या बनेगा। दूसरी तरफ ये इतलात हैं कि मलिक रियाज साहब दुबई से एक मीडिया ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं और एक बहुत बड़े सहाफ़ी जो हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने मलिक रियाज के मीडिया ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। और इसी तरह मलिक रियाज साहब की तरफ से एक ऑडियो भी सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी अब बहरिया टाउन की हिफाजत अल्लाह ताला करेंगे। और साथ ही बहरिया टाउन की तरफ से ये वजाहतें भी सामने आ रही हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है बहरिया टाउन के दिवालिया होने का, ये ठीक नहीं है। तो असल हकीकत जो है वो है क्या होने जा रहा है और ये मामला अल्टीमेटली क्या रुख अख्तियार करेगा, इसके नताइज क्या होंगे, इसके असरात क्या होंगे, आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बल्कि आपको याद करा दूं कि मैंने अपने शो MBG स्पीक्स में, जो मैंने 28 अक्टूबर को किया था, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश कर गई है और उसकी वजह यह है कि मलिक रियाज साहब अपना तमाम तर सरमाया लेके पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और अब वो पाकिस्तान वापस आने वाले नहीं हैं। इसी वजह से जो है वो बहरिया टाउन की मार्केट क्रैश कर गई है। और मैंने साथ ही आपको याद होगा ये जिक्र किया था कि ये जो ख़बरें हैं, ये जो इतलात हैं, ये मेरे पास जब मैंने 28 अक्टूबर को प्रोग्राम किया तो उससे कई हफ़्ते पहले से मेरे पास ये मालूमात मौजूद थी, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि लोग परेशान हों, लोगों में बेचैनी फैले। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से बहरिया टाउन की मार्केट जो है वो क्रैश करे, मैं उसमें जो है किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से हो, तो इस वजह से मैं उस पर नहीं करना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि अब इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और होने जा रहा है, तो इस सोच के तहत मैंने ये प्रोग्राम किया कि कम से कम लोगों को आगाह कर दिया जाए, ख़बरदार कर दिया जाए, ताकि मज़ीद लोग जो है वो नुकसान से बच जाएं। इस नीयत के साथ जो है वो मैंने इस पे जो है वो प्रोग्राम किया था और वही बातें जो मैंने की थी। अब देखिए कि उस वक़्त बहुत से लोग जो है वो कह रहे थे कि जी ये गलत बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखें सारा ज़माना जो है वो उसी किस्म की बातें जो है वो कर रहा है और कहा जा रहा है कि जी बहरिया टाउन जो है वो अनकरीब बाज़ाब्ता तौर पर अपने आप को डिफ़ाल्टर या दिवालिया जो है वो करार देने वाला है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो 460 अरब रुपए जमा करवाने हैं वो जमा करवाने से जो है वो बहरिया टाउन बच जाए। तो मेरे ख्याल में बहरिया टाउन जो है वो दिवालिया बाज़ाब्ता तौर पे नहीं होने जा रहा। क्या होने जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। और मलिक रियाज साहब किधर लेके गए हैं अपना सरमाया, उन्होंने किस मुल्क की नेशनैलिटी ली है, कहाँ वो चले गए हैं, ये सारी तफसील जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जब से जो है वो ये सूरत हाल, कुछ थोड़ी सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही थी और मलिक रियाज साहब को जो है वो लग रहा था कि ये 460 अरब रुपए की जो कमिटमेंट कर दी है तो ये तो घाटे का जो है वो सौदा है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई बन नहीं पा रही थी। तो मलिक रियाज साहब ने चुपके से ये वादा डाली कि वो अपनी, उन्होंने जितनी भी जायदाद थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने बेच बाच के सरमाया जो है वो बैरून मुल्क मुंतकिल करना शुरू कर दिया। सब पहले उन्होंने अपना जो कैपिटल था, जो इन्वेस्टमेंट थी, जो सरमाया था, वो दुबई लेके गए। फिर उन्हें लगा कि दुबई में भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट का किसी हद तक असर व रसूख मौजूद है, लिहाजा अब वो दुबई से भी आगे चले गए हैं और अब उन्होंने एक यूरोपीय मुल्क में, सफारती नज़ाकतों की वजह से मैं उस यूरोपीय मुल्क का नाम नहीं लूँगा, वहाँ मलिक रियाज साहब ने अपना सरमाया मुंतकिल कर दिया है। अब पाकिस्तान में मलिक रियाज साहब के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कोई इक्का दुक्का घर हो सकता है। जब मैं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उससे मुराद ये है कि जी रियल स्टेट में जो सबसे बड़ा जो नाम है, जो रियल स्टेट टाइकून जिसे कहा जाता है, तो उसके नाम पे तो ज़ाहिर है लोगों का ख्याल हुआ कि अरबों खरबों रुपए की जो है वो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसके नाम पे। लेकिन मलिक रियाज साहब के नाम पे इस वक्त पाकिस्तान में कोई काबिल ज़िक्र प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। वो अपना सारा सरमाया यहाँ से निकाल के
ملک سے باہر لے گئے ہیں، پہلے دبئی لے گئے، وہاں سے ایک یورپی ملک میں لے گئے ہیں، اور اب انہوں نے جرمنی کی نیشنلٹی بھی لے لی ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے جرمنی کی نیشنلٹی بھی لے لی ہے، تو بھی کا مطلب میرا خیال ہے کہ آپ سمجھتے ہی ہوں گے، میرا اشارہ اس طرف ہے کہ جی ملک ریاض صاحب کے پاس اور بھی کئی ملکوں کی نیشنلٹی ہے، اور اب انہوں نے جرمنی کی نیشنلٹی جو ہے وہ بھی لے لی ہے۔ تو اسی طرح جو بیریئر ٹاؤن ہے، یعنی ایک تو جو ذاتی اثاثہ جات تھی، ان کے نام پہ جو پراپرٹیز تھیں وہ بیچ باچ کے جو چلے گئے۔ اب آتے ہیں بیریئر ٹاؤن کی طرف۔ اچھا، بیریئر ٹاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ بیریئر ٹاؤن کے کچھ منصوبے وہ بینکوں کو پلیج کیے گئے ہیں، بینکوں میں رہن رکھ کے ان کے عوض قرضے لیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو بیریئر ٹاؤن کے بیشتر جو پروجیکٹس ہیں وہ سمجھیں، انہیں آپ اثاثہ نہیں سمجھیں بلکہ وہ لائبلٹی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ کچھ جو بیریئر ٹاؤن کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ملک ریاض صاحب اپنے قانونی وارثوں میں اور جو ان کے بزنس پارٹنرز تھے وہ شیئرز انہوں نے ان میں تقسیم کر دیے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب ہاتھ جھاڑ کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، اور اب آپ جو مرضی کر لیں، ملک ریاض صاحب سے آپ 460 ارب روپے جو ہیں وہ نہیں نکلوا سکتے، کیونکہ اس وقت مجھے بتایا گیا ہے باوثوق جو ذرائع ہیں بیریئر ٹاؤن کے اندر سے ہی مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت بیریئر ٹاؤن کے تمام جو پروجیکٹس ہیں ان کے آپ اثاثہ جات اگر بیچ دیں تو بھی ان کی مالیت 200 ارب روپے سے زیادہ نہیں بنتی، جبکہ 460 ارب روپے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بیریئر ٹاؤن کی طرف سے جو ہے وہ جمع کروائے جانے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بیریئر ٹاؤن جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا، باضابطہ طور پہ بینکرپٹ قرار دے دیا جائے گا بیریئر ٹاؤن کو ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے؟ میرا خیال ہے کہ بیریئر ٹاؤن آفیشیلی اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر نہیں کرے گا، شاید یہ اعلان نہ کیا جائے کہ بیریئر ٹاؤن جو ہے وہ بینکرپٹ ہو چکا ہے، لیکن عملاً جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس سے بڑھ کے دیوالیہ پن جو ہے وہ اور کیا ہوگا کہ جی عملاً میرا خیال ہے کہ بیریئر ٹاؤن اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریئر ٹاؤن کراچی کا جو NOC تھا اسے منسوخ کیا جا چکا ہے، 460 ارب روپے کی ادائیگی سپریم کورٹ میں کرنی ہے بیریئر ٹاؤن کی طرف سے، وہ ادائیگی بیریئر ٹاؤن نہیں کر پا رہا یا اس کی طرف سے ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ ترقیاتی کام جو ہیں تمام تر منصوبوں میں رک گئے ہیں، مارکیٹ کریش کر گئی ہے، قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آ گئی ہیں، تو اسے آپ دیوالیہ پن نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور موجودہ صورتحال میں لوگ بار بار مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں، جو فیڈ بیک کے لیے واٹس ایپ نمبر دستیاب ہوتا ہے اس پہ بڑی تعداد میں لوگوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، وائس نوٹس بھی آ رہی ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا کریں۔ تو میری جو اس میں اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بیریئر ٹاؤن کے پروجیکٹس میں جن کے پاس ایسے پلاٹ ہیں جن کی پوسیشن موجود ہے، قبضہ جن کے پاس موجود ہے، یا جنہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ زیادہ خسارے میں نہیں رہیں گے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جو گھر آپ کا 1.5 کروڑ کا تھا وہ 1.30 کا ہو جائے گا، وہ 1.20 کا ہو جائے گا، یا 1 کروڑ پہ آ جائے گا، لیکن وہ بالکل ان کی سرمایہ بالکل ڈوبے گا نہیں، اور پھر اگر وہ ہولڈ کر لیں گے اور تو ان کا سرمایہ جو ہے وہ ڈوب جائے گا، مارکیٹ الٹیمیٹلی پھر اوپر چلی جائے گی۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے۔ ہاں البتہ جن کے پاس فائلیں ہیں، جن کے پاس آن گراؤنڈ کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور بیچاروں نے پیمنٹس کر رکھی ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، بڑی یعنی دکھی دل کے ساتھ میں یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ ان کے لیے بڑی پریشانی ہے، ان کے دکھ کا کوئی جو ہے وہ مداوع نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ترقیاتی کام روک دیے گئے ہیں، اور اب یہ منصوبے مکمل ہوں اور لوگوں کو ہینڈ اوور کیے جائیں، وہ خواہ فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، گھر ہیں یا پلاٹ ہیں، یہ جو ہے یہ بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جی اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کارروائی کرے گی؟ سپریم کورٹ میں ظاہر مقدمہ چل رہا ہے، تو قاضی فائزہ صاحب کو کس طرح سے چکمہ دیا جائے گا، اس صورتحال سے کس طرح سے نکلا جائے گا؟ ایک صورت تو یہ ہے جیسے لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جی بیریئر ٹاؤن کے وکیل صاحب کہیں گے کہ جی بینکرپٹ ہو گئی ہے ہماری پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اور ہم یہ ادائیگی نہیں کر سکتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اچھا،
جو کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ پرولانگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ یہ جو قاضی فائز صاحب کا دور ہے یہ نکل جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات طے ہو جائیں، صورتحال ماحول سازگار ہو جائے، اور اس کے بعد ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں اور پھر سے آ کے اپنے پروجیکٹس کو جو ہے وہ سنبھال لیں، جس کا بھی امکان جو ہے وہ بہت کم نظر آتا ہے. وہ اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ ملک ریاض صاحب کیا واپس آ سکیں گے، اور بیریئر ٹاؤن کے جو پروجیکٹس ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا. اس پہ ہم پھر کسی شو میں جو بات کریں گے. لیکن فرض کیا اگر سپریم کورٹ ورسٹ ایکشن لیتی ہے اور قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی 460 ارب روپے آپ نے دینے تھے اور آپ نے نہیں دیے، لہٰذا جی ان کی پراپرٹی، ان کی جائیدادیں جو ہیں، ان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ سارے ضبط کر لیں اور اس سے پیسے پورے کیے جائیں. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے بھی آپ اثاثہ جات جو ہیں وہ کڑک کر رہے ہیں، بیچ دیں، تو اس سے بھی پیسے پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کی مالیت جو ہے وہ 200 ارب روپے سے زیادہ کی نہیں ہے. اب ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کا سرمایہ ڈوب گیا ہے، ڈوب رہا ہے یا ڈوب جائے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجرم کون ہے قوم کا جس نے یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے دیا؟ میرے خیال میں اگرچہ اس کی ذمہ داری بہت سے محکموں پر، بہت سے اداروں پر، بہت سے لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا جو مجرم میں خیال کرتا ہوں اس حوالے سے وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ گزشتہ 2 سال کے دوران جب یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، جب یہ واردات ہو رہی تھی کہ ملک ریاض صاحب صورتحال کے پیش نظر اپنی پراپرٹیز بیچ کے اپنا سرمایہ بیرون ملک لے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بیریئر ٹاؤن کی طرف سے رقم جمع نہیں کرائی جا رہی تھی، تو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو. لیکن انہوں نے مجرمانہ کردار ادا کیا. انہوں نے اپنے پورے ٹینیور کے دوران ایک مرتبہ بھی اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا. لہٰذا میں سب سے بڑا مجرم جو ہے اس حوالے سے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو سمجھتا ہوں کہ جی انہوں نے یہ جو پیسہ ڈوبا ہے لوگوں کا، یہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہیں. اور اس طرح جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں انہیں بھی ظاہر ہے نظر رکھنی چاہیے تھی، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، تو وہ بھی ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑا جو جرم سرزد ہوا ہے وہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے سرزد ہوا ہے. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ تنقید، پچھلا جب میں نے شو کیا بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے، کچھ لوگوں نے یہ تنقید کی کہ جناب ابھی چونکہ ملک ریاض صاحب زیر اعتاب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بنی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ چلے نہیں، لہٰذا آپ نے اٹھ کے ان کے خلاف جو ہے وہ پروگرام کر دیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ یہ سوال کیا. تو اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے. میرے خیال ہے کہ جو لوگ میرے کالمز پڑھتے ہیں، میرے شو دیکھتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ کم از کم اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میرا جو کردار ہے وہ تھرو آؤٹ کیا رہا ہے. لیکن جن لوگوں نے جو نہیں دیکھتے اور ایک آدھ پروگرام جنہوں نے دیکھا ہے اور جنہوں نے یہ تنقید کی ہے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے. جب ملک ریاض صاحب اور عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھے، جب ان کا یارانہ تھا، ان کا بڑا آپس میں پیار محبت تھا، اور تحریک انصاف کی حکومت تھی، یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پہ تھے، تو آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے بھی میں نے بیریئر ٹاؤن لاہور میں میری رہائش تھی، میں نے وہاں رہتے ہوئے بیریئر ٹاؤن کراچی کے حوالے سے جو زمینوں پر قبضے کیے گئے، جو لوٹ مار کی گئی، اس حوالے سے میں نے 3 پروگرام کیے اپنے شو ایم بی جی اسپیکس میں. آن ریکارڈ موجود ہیں، ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو وہ پروگرام جو ہے وہ مل جائیں گے. اور تب میں بیریئر ٹاؤن لاہور میں رہ رہا تھا. مجھے بڑی اس کی قیمت بھی جو ہے وہ ادا کرنا پڑی، مجھے بڑی دھمکیاں بھی ملی، مجھے خاموش کرانے کی کوشش بھی کی گئی، مجھے آفرز بھی ہوئیں، لیکن میں اپنے کام سے جو ہے جو میری ذمہ داری بنتی تھی میں اس سے باز نہیں آیا، اور میں نے مصلحتاً جو ہے وہ خاموشی اختیار نہیں کی. تو میں جو کاروباری جو شخصیات ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں انہیں بڑی قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور جو لوگ نیچے سے اوپر جاتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان کی بھی میں مثالیں دیتا ہوں نوجوانوں کو، اور میں کہتا ہوں کہ جی وہ قابل تقلید ہے. لیکن
ملک ریاض صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو بزنس امپائر کھڑی کی ہے، یہ انہوں نے غریبوں کے خون پہ جو ہے وہ کھڑی کی ہے، بہت سے لوگوں کے انہوں نے دل دکھائے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر کے جو ہے وہ انہوں نے یہ مال بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ان کی جو جرائم ہیں انہیں آشکار کرتا رہوں گا، اور آنے والے دنوں میں میں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کروں گا کہ بیریئر ٹاؤن اگر دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر بیریئر ٹاؤن کا مستقبل کیا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنا بڑے پروجیکٹس ہیں، تو وہاں لوگوں نے بڑی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، تو اس کا کیا ممکنہ حل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس والے سے بھی ہم بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔